बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आज अफ़गानिस्तान के अंदर की सूरत हाल भी बतानी है और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला बन्नू और लकी मरवत की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आपको आगाह करना है। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं एक हाथ से सलूट पेश करूँ या दोनों हाथों से सलूट पेश करूँ उन लोगों को कि जो ये ख़बरें फैलाते रहे, जो आपको बताते रहे कि खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। वज़ीर दाखिला अफ़गानिस्तान के और हक्कानी नेटवर्क के सरबराह जिनको माना जाता है, और बहुत सख्त इख्तिलाफ़ात हैं। एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा जो सुप्रीम लीडर हैं अफ़गानिस्तान के, और वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच में इस कदर संगीन इख्तिलाफ़ात हैं कि ये दोनों और इन दोनों के जो हामी हैं ये मोर्चा ज़न हैं, ये किसी भी वक्त एक दूसरे की जान ले सकते हैं। ये ख़बरें आपको बताई गईं। इन ख़बरों के हवाले से लंबे लंबे टॉक शोज़ हुए। आज मैं देख रहा था कि एक अहम इजलास की ख़बर जब आई कंदहार में, और उस इजलास में खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी शिरकत की। तो उस इजलास के हवाले से एक्स के ऊपर जिस तरीके से पहले ये प्रोपेगेंडा किया जाता था, इस किस्म की ख़बरें दी जाती थी, वहाँ पे एक्स पे खामोशी थी। कोई ट्वीट मुझे नज़र नहीं आ रही थी। यूट्यूब चैनल्स के ऊपर जो आपको बहुत अंदर तक की ख़बर बता रहे थे, आज वो गूंग हैं, वो खामोश हैं। वो ये आपको बता नहीं सकते या शर्म के मारे आपको नहीं बता सकते कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने किस हैसियत से इस इजलास में शिरकत की है। अमलन समझा जाता है कंदहार को अफ़गानिस्तान का दारुल हुकूमत, क्योंकि शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा आपको पता है कि काबुल में नहीं बैठते, वो कंदहार में रिहाइश रखते हैं। यहीं पे उनका दफ्तर है और यहीं पे उनकी अहम मुलाकातें होती हैं और अहम इजलास की सदारत वो यहीं पे करते हैं। इस इजलास की तफसील भी मैंने आपको बतानी है, और मैंने ये जो दो हाथों से या एक हाथ से सलूट पेश किया है, मैं शायद आपको अपनी टांग भी बता सकता कि जिस तरीके से उठा के सलूट किया जाता है, पूरी तरह मैं सलूट मारता। आपको भी यानी आप में से बहुत सारे नाज़रीन ऐसे होंगे कि जो इन ख़बरों पर यकीन करते हैं, क्योंकि मुझे कमेंट बॉक्स में जिस किस्म के कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं, तो उससे पता चलता है कि मेरे जो नाज़रीन हैं वो हर किस्म के नाज़रीन हैं। एक तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि झूठ का जो कारोबार है वो इतना मुनाफा बख्श है, ये इतना फैल चुका है कि सच की कहीं पे जगह नहीं है। मुस्तनद ख़बरें, ऑथेंटिक ख़बरें जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं आपको बार बार ये बताता रहा हूँ कि मुस्तरद ख़बरें जो होती हैं वो उनकी बहुत लंबी उम्र होती है। जो झूठी ख़बरें होती हैं वो बहुत कम उम्र रखती हैं। एक तो प्रोपेगेंडा के तहत मखसूस एक जो ज़ाविया निगाह है उसके तहत जो ख़बरें क्रिएट की जाती हैं। अब आप देखें, पिछली वीडियो में मैंने इसी पे बात की है कि ये तक बताया गया कि शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा को सिराजुद्दीन हक्कानी का जो इस्तीफ़ा है वो मौसूल हो गया, और शेख हिब्बतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने ये इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया। अब ये इस्तीफ़ा किस शक्ल में गया, ये रिटन इस्तीफ़ा था, ये ज़बानी कलामी इस्तीफ़ा था, इसकी वजूहात क्या थी। मैं आपको ये जो 2.5-3 महीने की सिराजुद्दीन हक्कानी की खामोशी है, इस हवाले से भी आज की वीडियो में बताने लगा हूँ कि इस खामोशी का मकसद क्या था, इसके पीछे गेम क्या थी। आपको पता है कि रिसेंटली अमेरिका ने जो हेड मनी मुकर्रर की थी सिराजुद्दीन हक्कानी के सर के ऊपर और अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी और यह हक्कानी के सर के ऊपर, इनमें से एक जो है अब्दुल अज़ीज़ हक्कानी, ये सिराजुद्दीन हक्कानी के भाई हैं, दूसरे उनके कज़न हैं। तो ये हेड मनी हटा दी गई है। बीच में ये जो खामोशी थी या सिराजुद्दीन हक्कानी की जो बैरून मुल्क मसरूफ़ियात थी, यूएई में वो मौजूद थे, दुबई में मौजूद थे, उम्रे की अदायगी के सिलसिले में उन्होंने सऊदी अरब का भी सफ़र किया, लेकिन इस दौरान उनकी मुलाकातें भी होती रहीं, इंतहाई अहम मुलाकातें उनकी बैरून मुल्क होती रहीं, उनके साथ रब्ता किया जाता रहा। बीच में ये इख्तलाफात की ख़बरें जो हैं इनको हवा दी जाती रही। अच्छा, ये जो एक कत्ल की वारदात हुई अलहाज खलीलुर रहमान हक्कानी की, जो सिराजुद्दीन हक्कानी के चचा थे, उसके बाद फिर कहा गया कि जी बहुत ज़्यादा जान को ख़तरा है सिराजुद्दीन हक्कानी को भी, और सिराजुद्दीन हक्कानी और उनके लोगों की तरफ से शेख हिब्बतुल्लाह और उनके साथियों की जान को ख़तरा है। कोई काबुल ग्रुप है और कोई कंदहार का ग्रुप है, और मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता भी रहा कि साथ साथ ये अफवाहें फैलती रही हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहा कि इख्तिलाफ़ राय ज़रूर मौजूद होता है। जो भी मजलिस से शुरू होती है, जो भी कौंसल होती है, जो भी रियासत या हुकूमत होती है, तो उसमें जैसे पाकिस्तान के अंदर पार्लिमान है, पार्लिमान के अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के की सियासी जमातें जो हैं ये मुख्तलिफ़ इशूज़ और मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से अलग अलग मौक़िफ़ रखती हैं। एक सियासी जमात अगर वो हुक्मरान सियासी जमात है या वो अपोजिशन में है, उसके अंदर भी इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है। उसके अंदर इख्तिलाफ़ राय का मकसद ये नहीं होता कि एक दूसरे की जान के दर पे हुआ जाए।
سراج الدین حقانی اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے حوالے سے یہی بتایا جاتا رہا ہے کہ جی اقتدار کی گیم ہے، کس کا دھڑم تختہ ہوگا، کس کو جو ہے وہ تخت چاہیے، کس کے نصیب میں تختہ ہوگا. تو یہ اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ بتائی جاتی رہی. کسی نے چڑیا اڑائی اور کسی نے کبوتر اڑائے اور کسی نے اپنے اندر کے ذرائع استعمال کی اور آپ کو طرح طرح کی خبریں وہ بتاتے رہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو ذبیح اللہ مجاہد ہیں، جو افغان طالبان حکومت کے ترجمان ہیں، ان کی طرف سے کچھ نہیں بتایا گیا اس سارے ایپیسوڈ کے دوران. جو عبد المتین قانع ہیں اور جو حمد اللہ فطرت ہیں، جو معاون ترجمان ہیں اپنی اپنی وزارتوں کی، یعنی ایک وزارت دفاع کے اور ایک وزارت خارجہ کے، تو ان کی طرف سے بھی کچھ نہیں بتایا جاتا رہا. لیکن جو ہمارے خیالات کے دوڑے ہیں، جو ہمارے خیالات کے گھوڑے ہیں، وہ بہت دور تک دوڑتے رہے، ہم اس کو دوڑاتے رہے، اور بہت سارے ناظرین جو ہیں ان خیالات کے گھوڑوں کی رفتار کے اوپر جو ہے وہ یقین کرتے رہے. میں جب یہ سارے حقائق آپ کے سامنے پیش کرتا رہا تو جی کہا گیا کہ جی یہ تو افغان طالبان کا ترجمان ہے، یہ تو افغان طالبان کا ٹاؤٹ ہے، یہ تو افغانستان کا فوکل پرسن ہے، اور افغانیوں کے ساتھ ساتھ اس کو بھی افغانستان چلے جانا چاہیے. اگر آپ کو سچ نہیں پسند تو ظاہر ہے کہ آپ نے پھر ادھر ہی جانا ہے جہاں پہ آپ کو جھوٹ بتایا جاتا ہے، جہاں پہ آپ کو بے بنیاد خبریں بتائی جاتی ہیں. اس اجلاس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس اجلاس میں ملا یعقوب مجاہد جو وزیر دفاع ہیں افغانستان کے، انہوں نے شرکت کی. اور ملا یعقوب مجاہد آپ کو پتہ ہے کہ ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، اور سراج الدین حقانی وزیر داخلہ کی حیثیت سے یہ شریک ہوئے. کوئی استعفیٰ انہوں نے نہیں دیا، ان خبروں میں بالکل صداقت نہیں تھی، میں آپ کو بار بار بتاتا رہا. اور جو طالبان کے انٹیلیجنس چیف ہیں عبدالحق وثیق، جو ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب سراج الدین حقانی بیرون ملک ہوتے ہیں تو یہ عبدالحق وثیق بھی ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح جو وزارت دفاع کے معاون ہیں عبدالقیوم ذاکر، یہ بھی اس ملاقات میں یا اس اجلاس میں شریک تھے. اور مولوی محمد نبی عمری جو وزارت داخلہ کے معاون ہیں، یہ بھی اس اجلاس میں شریک تھے. اس اجلاس کی صدارت کی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے، یعنی وہ ابھی تک سپریم لیڈر ہیں، وہ امیر ہیں طالبان کے. اور یہ جب ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سراج الدین حقانی ان کی امارت کو قبول کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو بار بار یہ بتایا ہے کہ ملا عمر کی امارت جو ہے وہ تادم مرگ رہی. ملا اختر منصور کی امارت جو تھی وہ تادم مرگ رہی. پاکستان میں ایک ڈرون حملے میں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا. اسی طرح شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ تادم مرگ جو ہیں یہ طالبان کی امیر ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا جا چکا ہے. کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اچھا، میں بار بار اس اجلاس کی پہلے تفصیل یہ ہے کہ اس اجلاس میں جو سیکیورٹی معاملات ہیں افغانستان کے اندر کے اور پھر سرحدی جو صورتحال ہے اس پر بریفنگ دی گئی شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو. یعقوب مجاہد نے بھی بریفنگ دی اور سراج الدین حقانی نے بھی اپنی اپنی وزارتوں کے حوالے سے بتایا شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کو. اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے اس موقع پر ہدایات بھی جاری کی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ عید کا پیغام دیا جا چکا ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کی جانب سے، اور انہوں نے ایک تو دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اوپر زور دیا ہے کہ کوئی بھی افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرے. افغانستان کا جو ایک نظریہ ہے یا جو طالبان حکومت کے جو عقائد یا نظریات ہیں ان کا احترام کیا جائے اور ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے. اس طرح بہت ساری تفصیل تو اس ملاقات کے حوالے سے نہیں بتائی گئی، اور البتہ یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ اس اجلاس میں یہ 5 جو شخصیات ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ انہوں نے مصافحہ بھی کیا ہوگا، انہوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر ایک دوسرے کا خیر مقدم بھی کیا ہوگا، استقبال بھی کیا گیا ہوگا. تو یہ چیز ایسی بتاتی ہے، یہ اجلاس بتاتا ہے کہ ایک جو خبریں پھیلائی جاتی رہیں، اور خصوصاً خلیل الرحمان حقانی کی شہادت کے بعد، اور یہ تاثر دیا جاتا رہا کہ اس شہادت کے واقعے کے پیچھے یا اس قتل کے پیچھے قندھار کے طالبان کا ہاتھ ہے. حالانکہ بہت سارے جو سیکیورٹی ماہرین ہیں، جو افغانستان کے اندرونی ذرائع ہیں، یہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ اس قتل کی واردات کے پیچھے داعش خراسان کا ہاتھ تھا. تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ سراج الدین حقانی غائب رہے، 2-2.5 مہینے تک غائب رہے، اور اتنے عرصے تک وہ اپنی وزارت میں اپنے دفتر میں بھی نہیں پائے گئے. خوست میں وہ نظر آئے ایک مسجد میں نماز کی ادائیگی کے بعد. جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں وہ ویڈیو بھی میں آپ کو ایک ویڈیو اپنے ایک ولاگ میں دکھا چکا ہوں. ایک اطلاع یہ بھی تھی کہ وہ پاکستان کے دورے پر بھی آئے، اور میران شاہ شمالی وزیرستان کا صدر مقام ہے، یہ پاکستان کا علاقہ ہے، اور یہاں پر ان کے جو آباء و اجداد کی قبریں ہیں یہاں تک وہ گئے. ان کا مدرسہ آپ کو پتہ ہے شمالی وزیرستان میں رہا ہے. جلال الدین حقانی ایک مشہور کردار افغان جہاد کا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اچھا، ان افواہوں کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ ظاہر ہے کہ ایک مخصوص سوچ کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جاتا رہا. ایک تو افغان طالبان کا
جو مخالف میڈیا ہے خود ان میں افغان شہری جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور پھر افغان وہ شخصیات یا وہ سیاستدان جو طالبان کے مخالف ہیں یہ بھی اچھا خاصا پروپیگنڈا کر لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور پاکستان کے اندر ایک مخصوص سوچ کے تحت اس لیے یہ ان باتوں کو ہوا دی جاتی رہی تاکہ افغانستان کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے۔ اب یہ کس قدر ہمارے حق میں تھا، یعنی پاکستان کے حق میں تھا، اور یہ چیزیں کس قدر پاکستان کے نقصان میں تھی۔ پاکستان کا جو ایک ریاستی اور سرکاری بیانیہ ہے، جو ایک نیریٹو ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مستحکم، ایک پرامن اور ایک خوشحال افغانستان جو ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر یہ چیزیں اسی طرح ہو جاتی ہیں اور یہ جو پروپیگنڈا ہوتا رہا یہ اتنا مؤثر ہوتا کہ جی واقعی میں ہی اتنے سنگین اختلافات ہو جاتے کہ سراج الدین حقانی اور شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے، ایک کو قتل کرتا، دوسرا جو ہے وہ پہاڑوں میں چلا جاتا، ایک اقتدار پہ قابض ہو جاتا، خانہ جنگی کی صورتحال ہوتی۔ اور میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ جو لاکھوں کی تعداد میں ہم افغان مہاجرین پاکستان سے نکالنا چاہ رہے ہیں، کیا پھر اس صورت میں افغانوں نے واپس اپنے ملک جانا تھا یا وہاں سے مزید لاکھوں افغان شہریوں نے پاکستان آنا تھا؟ تو یہ جو خالی دماغ ہوتے ہیں، ان خالی دماغوں میں چونکہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، تو وہاں پہ طرح طرح کے منصوبے بنتے ہیں، اور طرح طرح کے منصوبوں میں ایک منصوبہ یہ بھی تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کیا جائے۔ اب آئندہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ممکن ہے کہ وزیر داخلہ جو ہیں سراج الدین حقانی یہ اپنے دفتر میں بھی نظر آئیں۔ بہت ساری چیزوں کا علاج جو ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے۔ ان خبروں نے، ان بے بنیاد خبروں نے، ان جھوٹی خبروں نے جو ہے جس طریقے سے لوگوں کا ذہن گمراہ کیا، آج بھی لوگ حیران ہیں کہ اگر اس خبر پہ یعنی میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ اگر یہی جھوٹے جو صحافی ہیں، جو یوٹیوبر ہیں، یہ آپ کو اگر اس اجلاس کے حوالے سے بتائیں گے تو وہ آپ کو کیسے بتائیں گے کہ سراج الدین حقانی نے کس حیثیت سے اس اجلاس میں شرکت کی؟ انہوں نے تو استعفیٰ دیا تھا ان کی نظر میں، ان کے بقول۔ معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا مفاد اس چیز میں ہے فی الحال کہ وہاں پر ایک مستحکم حکومت ہو، کیونکہ وہاں پہ ایک مستحکم حکومت ہوگی تو تب ہم بات کر سکیں گے۔ ہم ٹی ٹی پی کا معاملہ کس کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں گے؟ ٹی ٹی پی کے ساتھ براہ راست تو ہم نے انکار کیا ہوا ہے کہ جی ہم نے کوئی مذاکرات نہیں کرنے۔ ریاست پاکستان کی ایک واضح پالیسی ہے کہ ہم نے آئندہ مستقبل میں ٹی ٹی پی یا اس طرح کی کسی دوسری تنظیم یا گروہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے کسی ریاست کے ساتھ کرنے ہیں، کسی حکومت کے ساتھ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں، اور وہ حکومت اگر آپس میں خانہ جنگی میں مصروف ہو تو کیا یہ چیز پاکستان کے مفاد میں ہے؟ تو یہاں تھوڑا سا عقل کو ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے۔ عقل ٹھکانے آئے گی، وقت کے ساتھ آئے گی، لوگوں کی جو طرح طرح کی آپ کو خبریں بتاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو خاموشی رہی اس دوران، جو سراج الدین حقانی کی ملاقاتیں رہیں، ان کا نتیجہ پھر یہ برآمد ہوا کہ ان کے سر کی جو قیمت تھی $1 کروڑ یہ ہٹائی گئی امریکہ کی طرف سے۔ ان کے بھائی اور ان کے جو کزن ہیں ان کے سر کی قیمت بھی $50 لاکھ ان کے سر کی قیمت مقرر کی گئی تھی، تو وہ بھی ہٹائی گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے افغان طالبان کی، سفارتی کامیابی ہے، اور جس طریقے سے ناروے نے اپنا سفارت خانہ جو ہے وہ طالبان کے کنٹرول میں دیا ہے، تو یورپ میں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ دنیا رابطہ کر رہی ہے افغان طالبان کے ساتھ، اور ہم نے بھی اگر رابطے بڑھا دیے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے کابل میں جا کے اپنے سفارت خانے کے اندر عبید الرحمن نظامانی کے ساتھ تو ملاقاتیں نہیں کی نا۔ محمد صادق خان جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، انہوں نے جا کے وہاں پہ امیر خان متقی کے ساتھ ملاقات کی۔ امیر خان متقی وزیر خارجہ ہیں افغان طالبان کے۔ تو ہم نے کسی حکومت کے ساتھ اور کسی ریاست کے ساتھ بات چیت کرنی ہے تاکہ اسلام آباد اور کابل کے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہوں، دونوں ملکوں کی تجارت جو ہے وہ بحال ہو۔ ٹی ٹی پی کا معاملہ اگر ہم نے حل کرنا ہے تو پھر ہم نے ایک مستحکم افغان حکومت کے ذریعے حل کرنا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ہیں، اور بہت ساری ان کی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ نتائج جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ بہت سارے صحافی آج خاموش ہیں اور آج پریشان ہیں کہ اس معاملے پر اگر بات کریں تو ہم کیسے کریں۔ ان کے لیے مشورہ ہے کہ اگر اس اجلاس کی انہوں نے خبر دینی ہے تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اختلافات کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور سراج الدین حقانی نے استعفیٰ تو دیا تھا لیکن ان کو منا لیا گیا ہے، وہ انہوں نے استعفیٰ جو ہے وہ واپس لے لیا ہے، یا شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ نے ان کے سامنے وہ استعفیٰ پھاڑ دیا ہے، حالانکہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یا جی فلاں ملک نے اور فلاں ملک نے اس میں کردار ادا کیا ہے اور ان کی آپس میں صلح ہو گئی ہے، اور اب سارے طالبان رہنما جو ہیں ہنسی خوشی جو ہے وہ رہنے لگے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے مشورہ ہے۔ لکی مروت میں ایک جھڑپ ہوئی ہے، بلکہ ایک ٹھیک ٹھاک آپریشن ہوا ہے جو سارا دن جاری رہا، اور جھڑپوں کا سلسلہ یہ تھانہ ڈڈی والا کا علاقہ ہے سرکٹی مچن خیل۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے 7 جوان جو ہیں یہ شہید ہوئے ہیں، اسی طرح 6 زخمی ہوئے ہیں، 8 جو ملیٹنٹس ہیں ان کے مارے جانے کی اطلاع ہے۔ اس وقت جب یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے تو اس وقت بھی اطلاع یہ ہے کہ
یہ جھڑپ جو ہے یہ جاری ہے۔ بنو میں خاصی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ ایک بنو کینٹ کے اوپر جب حملہ ہوا اس کے بعد، اور پھر ایک لڑکا جو ہے اس کو مارا گیا، مبینہ طور پر سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے وہ مارا گیا۔ اس کے بعد اہم جو شاہراہیں ہیں وہ بند ہیں۔ بنو شہر میں ٹریفک کی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ آپ جب 1 کلومیٹر کا فاصلہ بھی بنو شہر کے اندر طے کرنا چاہیں تو کم از کم آپ کو 2.5-3 گھنٹے لگتے ہیں۔ اور بنو میران شاہ روڈ جو ہے اس کو بڑا اس دن سے بند رکھا گیا ہے۔ اب یہ علاج تو نہیں ہے، یہ امن و امان کی صورتحال بحال کرنا یا مزید لوگوں کو خوفزدہ کرنا، ان کو دہشت میں مبتلا کرنا، ان کو تکلیف میں مبتلا کرنا، جو کاروباری لوگ ہیں، جو تاجر ہیں، جو دکاندار ہیں، ان کا لاکھوں کروڑوں کا ان کو نقصان پہنچانا، ٹرانسپورٹرز کو نقصان پہنچانا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، بات چیت کے ذریعے، افہام و تفہیم کے ذریعے بنو کے لوگوں کو بھی سنا جائے اور ان کے مطالبات کیا ہیں وہ بھی مانے جائیں، اور پھر پیار محبت سے آگے بات کو بڑھایا جائے، اور بجائے اس کے کہ بیچ میں خلیج ہو، بیچ میں فاصلے ہوں، تو اس سے ظاہر ہے کہ ملک اور قوم کا ہی نقصان ہوگا۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، اور یہ ضرور بتایا کیجیے کہ ہم اس سلسلے کو بہتر سے بہتر مزید کیسے بنا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔